अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है। एक तरफ हमने देखा कि इमरान खान की गिरफ़्तारी पर मुल्क में जो तोड़ फोड़ हुई थी, सरकारी अमला को जो नुकसानात हुए थे, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जानें जो हैं वो भी चली जा चुकी हैं, यानी यूँ समझें कि इंसानी जानें भी जो हैं वो इस मामले पर जा चुकी हैं। तो इन तमाम सूरत हाल के बाद अब तहरीक इंसाफ के फ्यूचर पर जो है सवालात उठने लगे हैं। जो उनके वर्कर हैं वो भी परेशान हैं, साथ ही साथ दीगर सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जो कारकुनान हैं वो भी इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गए कि आया तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या MQM लंदन जैसा होगा, इमरान खान का फ्यूचर जो है क्या अल्ताफ़ हुसैन के जैसा होगा, उन पर भी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी, उनको हमेशा के लिए पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से निकाल दिया जाएगा, क्या वो भी जो है बाहर जाने पर मजबूर होंगे या यहीं पाकिस्तान की जेलों में अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारेंगे। इन तमाम सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में 2 सेगमेंट है। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे अलकादिर ट्रस्ट के। अलकादिर ट्रस्ट आखिर है क्या चीज़, इसमें मल्क रियाज का जो एक मारूफ बिजनेस और रियल इस्टेट टाइकून है उसका क्या किरदार है, और जो सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्मनामा था और सुप्रीम कोर्ट का एक अकाउंट बना हुआ था, कैसे वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए अदालती अकाउंट में, उस पर भी हम बात करेंगे। बुशरा बीवी का जो किरदार था उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान के मुस्तकबिल के बारे में। शौकत कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये बताएं कि जिस तरह हमने देखा कि अल्ताफ़ हुसैन कराची के बल्कि पाकिस्तान के एक मारूफ सियासतदान थे और उनके एक कॉल पर पूरा का पूरा शहर बंद हो जाता था। जैसे इमरान खान के एक कॉल पर लोग सड़कों पर निकल आते हैं और JHQ तक अंदर घुस जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि इस वाक़े के बाद इमरान खान का मुस्तकबिल ख़तरे में है? देखें, इमरान खान का जो फ्यूचर है मुझे ऐसे नज़र नहीं आता जैसे अल्ताफ़ हुसैन का हुआ है, उसमें बड़ा फ़र्क है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब अल्ताफ़ हुसैन की कॉल आती थी तो पूरा शहर बंद हो जाता था, चिड़िया भी पर नहीं मारती थी। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि अल्ताफ़ हुसैन यहाँ पे नहीं था और यहाँ पे आज भी नहीं है। जब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई तो ये लोग सारे तितर बितर हो गए। आपने देखा कि एक ही रात में गिरफ़्तार किया था फारूक सत्तार को रेंजर्स ने फर्स्ट टाइम। वो राठौड़ था जिससे लोग जिससे सेल्फियाँ बनवाते। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और ख्वाजा इजहार, ये वो लोग थे कि उनको देखा जाए, फारूक सत्तार तो ठीक है कारोबारी फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन साथ साथ जो ख्वाजा इजहार थे उनके साथ दोनों गिरफ़्तार हुए थे। एक ही रात में तब्दील हो गए और सुबह को आकर उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया। सही, ठीक है ना। ये एक एहसान फरामोश लोग जो है ना इस तरह करते हैं कि जो लोग कुछ भी नहीं थे, जिनको अल्ताफ़ हुसैन ने यहाँ से नीचे से उठाकर टॉप तक पहुँचाया, बुलंदियों तक पहुँचाया, उन लोगों ने खुद ही उसके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पेश किए, ग्राउंड बनाया, सब कुछ किया। इसमें कोई शक नहीं कि MQM भी डिपेंड सारा करती थी अल्ताफ़ हुसैन पर, लेकिन वो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन थी। जब तक स्टेट इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी तब तक वो सब कुछ कर रहे थे। अल्ताफ़ हुसैन से बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने MQM को अपने पाँव पे खड़ा नहीं किया। उन्होंने समझा कि सारी उम्र खेल चलता रहेगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का कराची के लिए जो फार्मूला है वो तब्दील होता है 30-35 साल के बाद। हमने पिछले वीडियो में भी यही बात की थी। अब उसका अपना जो पीरियड था वो पूरा हो गया। उसके बाद ये सारे लोग देखे ना, ये सारे लोग फारूक सत्तार ये बैठे होते थे, कहते थे जी भाई जैसे बोले, और अब क्या करते हैं, अब उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तो बड़े एहसान फरामोश लोग हैं जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ा है। हाँ अच्छा, उसके बाद ये सारी कार्रवाई हो गई, अल्ताफ़ हुसैन को मैनेज कर दिया गया, उसकी पाबंदी लगा दी गई, उसकी स्पीच पे उसके नाम पे TV चैनल वाले नाम नहीं लेते अल्ताफ़ हुसैन का। बिल्कुल ऐसे यहाँ तक, हालांकि वो कोर्ट का फैसला जो है वो भी इंतहाई गलत फैसला है, बुनियादी जो राइट्स हैं उसके ख़िलाफ़ फैसला है। ये कौन होते हैं कि किसी आदमी का नाम ना लें, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमात हैं चलाएं ना उसके ख़िलाफ़ मुकदमात। या ऐसा ख़तरनाक आदमी था तो 92 में आपने क्यों जाने दिया उसको? वो आपके कहने पर गवर्नमेंट बनवाता भी था और गवर्नमेंट ख़त्म भी होती थी, उस वक्त वो सही था, लेकिन अब आपके लिए सही नहीं है। तो अल्ताफ़ हुसैन जो है बाहर, जैसे इसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ हुई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया ना, और उनकी काफ़ी अच्छी बातें जो है ना
بعد کی سچویشن میں سامنے آئیں اور سندھ کے لیے کافی بہتر تھی وہ، لیکن وہ ابھی پیچھے نہیں آیا، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ان کو پیچھے کیوں لائیں، ان سے بات کیوں کریں ہم الطاف حسین سے، جب الطاف حسین کا جو مٹیریل یہاں پہ تھا وہ سارا ہمارے ساتھ ہے، یعنی ایم کیو ایم پاکستان ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے کارکن ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن ان کی شاید اسٹیبلشمنٹ میں ان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو الطاف حسین کے ساتھ جو ہوا ہے تو وہ تو بہت برا ہوا ہے، اور عمران خان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ اپنے دوست کے لیے بھی ایک اس کا دشمن اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تاکہ اگر کل ہمارا دوست چلا جائے، ہمارے ساتھ نہ ہو، تو ہم یہ بھی تھریٹ دیں گے، اس کو بھی آگے لائیں گے۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی 75 سالہ رہی ہے، یہ لوگوں کو آگے لاتے ہیں، پھر ان کو ہٹاتے ہیں، پھر ان کا جو اپوننٹ ہوتا ہے اس کو پھر آگے لاتے ہیں۔ وہ ان کی ایک سب سے بڑی یہ پالیسی ہے کہ وہ سائز میں فٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سائز سے جو بھی نکلتا ہے اس کو یا مروا دیتے ہیں، یا اس کو سائز میں لانے کے لیے کٹ کر دیتے ہیں، سیاسی تنظیمیں توڑوا دیتے ہیں۔ اور عمران خان جو ہے اب ان کی سائز سے ذرا آگے چلا گیا تھا۔ عمران کو کٹ ٹو سائز کریں گے، اس کی سائز میں لائیں گے، اس کو ختم کبھی نہیں کریں گے۔ اس وقت جو سچویشن ہے، اس وقت سچویشن عمران خان کی فیور میں نہیں تھی۔ یا تو عمران خان ہوتا فیڈل کاسترو، یا عمران خان ہوتا کوئی بہت بڑا انقلابی لیڈر، چلا جاتا اپنے پہاڑوں میں جا کر لوگوں کو کال دیتا اور اسٹرگل کرتا۔ ایسا تو وہ ہے نہیں۔ اب آپ نے جہاں یہاں پہ رہ کر آپ نے سارا کام کرنا ہے، تو آپ کو وہ حکمت عملی اپنانی چاہیے تھی جس میں آپ سیف سائڈ رہتے، لیکن اس نے اپنی کشتیاں جلا کر اپنے اپوننٹ کو دعوت دے دی کہ آپ میرے خلاف کارروائی کریں۔ تو عمران خان کے خلاف ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے ان کو یہ نتائج دیکھنے پڑے۔ ان کو ایک اسٹریٹجی یہ اختیار کرنی چاہیے تھی کہ اگر اس نے رہنا ہے اس پالیٹکس کے اندر اور اب اس نے چینج بھی لانی ہے، تو اس کو تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے تھا۔ اب زرداری اور نواز شریف دیکھتے ہیں نا، وہ صبر کر لیتے ہیں، وہ سخت کرٹیسائز بھی کرتے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اور وہ صبر بھی کر لیتے ہیں۔ 2018 کی جو الیکشن تھی، یہ نون لیگ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا انہوں نے۔ جس طرح دیکھا جائے، جس طرح عمران خان کو لائے، راتوں رات لیڈر آگے، علی زیدی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ یہاں سے وہ جو دوسرا ہے فردوس شمیم نقوی، یہ اپنے دکان چلاتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ صبح کو جب نیند سے اٹھے ہیں تو وہ ایم این اے بنے ہوئے تھے۔ اور ایم کیو ایم لیگ جب شروع میں آئی تھی، وہ ان کے لیے بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ گلی والے لڑکے بھی جو ہے نا صبح کو ایم این اے بنے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی اس طرح ہوا، تو ان کو صبر کر لینا چاہیے تھا، لیکن زرداری اور نواز شریف کی پالیسی میں یہی فرق ہے، وہ چپ ہو جاتے ہیں، اسٹاپ کر لیتے ہیں۔ 2018 کی الیکشن میں جو ان کے ساتھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، ہم آرام کرتے ہیں 5 سال، دیکھیں یہ چلائیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ خود ہی ان کے گلے پڑا، اور خود ہی جو ہے ان کو نکالنے کے لیے انہوں نے سارے انتظامات کیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، اب وہ اس کو کٹ ٹو سائز کر رہے ہیں۔ اور ابھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ بھی کر دیا کہ 1 گھنٹے، اور یہ صورتحال اور خراب ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ چیف جسٹس بھی نہ رہے، ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو لائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں سے وہ ریلیز کر کے چھوڑ دے گا، کیونکہ چیف جسٹس کی ساس بڑا پیار کرتی ہے عمران خان سے۔ تو کیا سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے کہ ایک لیکن سپریم کورٹ کے پاس تو پاور ہے، سب کو بلا سکتی ہے۔ نہیں بلا سکتے، کسی مقدمے سے براہ راست رہا کر دے، ابھی بیل اپلیکیشن بھی فائل نہیں کی، اس کو بری نہیں کرے گی، اس کو صرف جو چیلنج کیا گیا ہے کہ جی اس کی گرفتاری کا طریقہ کار غلط ہے، کیونکہ کورٹ سے جو ہے نا کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کا نقطہ اعتراض یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ جی ہم آئے تھے بیل کے لیے، عدالت اگر بیل نہ دیتی تو آپ گرفتار کر لیتے، لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے۔ سچی بات تو یہی ہے کہ عمران خان کو گرفتاری کے لیے کافی کوشش کی گئی ہے، لیکن ہمیشہ یہ وہ ڈھال بناتا ہے اپنے کارکنان کو۔ اس کی کوشش یہی ہے کہ جی کچھ ایسی صورتحال بن جائے جیسے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا، جیسے لال مسجد کا ہوا تھا، تاکہ حکمرانوں کے گلے میں پڑے، پھر یہ کہتا پھرے کہ جی انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، اس صورتحال۔ لیکن حکومت نے ایسی صورتحال بننے نہیں دی۔ اب نیب کے قانون میں یہی ہے کہ جی آپ کسی کو
ملٹیپل نوٹسز ایشوز کر رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پاس کو جوائن کریں, آپ اپنا موقف پیش کریں, ہم جو تفتیش کر رہے ہیں اس میں آپ کا کیا موقف ہے, ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں, آپ ان کے اگینسٹ ڈاکومنٹس لے آئیں. یہ کرتے ہیں نیب والے. لیکن عمران خان کو یہ ڈر تھا, یہ نوٹس ریسیو نہیں کرتا تھا. عمران خان کو ڈر یہ تھا کہ اگر وہ نیب کے اس میں جائیں گے تو وہاں اس کو اریسٹ کر لیں گے, جیسے باقی لوگوں کو کیا تھا. نیب میں جاتے تھے وہ پھر واپس نہیں آتے تھے. تو یہ اس کو ڈر تھا, اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے. خیر مجھے جو آپ کا مین جو کوشچن تھا کہ عمران خان کا انجام ایسا نہیں ہوگا جیسے الطاف حسین کو ہوا ہے. عمران خان کو ایک جگہ پہ رکھیں گے, ایک سائز میں رکھیں گے. آگے چل کر ان کے جو اپوننٹ ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے یا PMLN ہے وہ کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں, لیکن عمران خان اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کا نیکسٹ گھوڑا ہوگا. جب آگے الیکشن ہوں گے تو اس میں دیکھیں اس کو کہاں دیتے ہیں, لیکن اب آنے والے 5 سال عمران خان کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ معاملہ شروع ہوا, گرفتاری شروع ہوئی القادر ٹرسٹ پر, تو لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آیا ایک ٹرسٹ ہے کیا, ٹرسٹ کو زمین الاٹ کس نے کی, اور اس میں سب سے اہم کوشچن یہ ہے کہ جو ہماری مین اسٹریم میڈیا چھپا رہی ہے, بزنس ٹائکون جو ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے, کوئی اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا یا نام لینے سے ڈرتے ہیں, وہ ہے ملک ریاض صاحب. تو یہ بتائیں کہ یہ جو 192 پاؤنڈ تھے وہ آنے تھے کس کے, 190 پاؤنڈ کس کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے تھے؟ 90 ملین پاؤنڈ. اچھا ہاں 90 ملین, اور میرے خیال میں کوئی 50-60 ارب روپے بنتے ہیں پاکستانی. تو یہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیسے گئے, سپریم کورٹ کے اس تمام معاملے میں کیا کردار تھا, اور اس میں عمران خان کو کیوں گرفتار کیا؟ ٹھیک ہے, اس میں 3-4 باتیں ہیں نا. ایک سپریم کورٹ آ گئی, ایک عمران خان آ گیا, ایک ٹرسٹ القادر ٹرسٹ آ گیا, پھر یونیورسٹی آ گئی, پھر ملک ریاض آ گیا, پھر نیشنل کرائم ایجنسی ہے جو UK کی, ان کا منی لانڈرنگ کے حوالے سے امریکہ کا, یونائٹڈ کنگڈم کا بہت بڑا سخت قانون ہے. وہاں پیسہ یہاں سے پاکستان سے پیسہ گیا وہاں پہ, ملک ریاض کے وہاں 8 بینک کے اکاؤنٹ ہیں, صحیح ہے, پراپرٹی بھی ہے, وہاں پیسہ گیا. تو انہوں نے چھان بین کی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, کیسے آیا. ملک ریاض اس کو پروو نہیں کر سکا کہ یہ اس کا ایک جائز کمائی سے پیسہ ہے. جب پروو نہیں کر سکا تو نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ کہا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ برائبری کا ہے, یہ پیسہ غلط طریقے سے پاکستان میں بنایا گیا ہے, اس کو وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا ہے برطانیہ کے اندر. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ملے گا, یہ پاکستان کی اسٹیٹ کا پیسہ ہے, ہم اسے واپس کریں گے, تو آپ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ نہیں کلیم نہیں کر سکتے, آپ پروو نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پھر وہ ملک ریاض کی ایک پراپرٹی تھی وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی, اور جو فریز اکاؤنٹ تھے اس کے 8, ان میں جو اماؤنٹ تھا وہ سارا لے لیا. تو انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ کو انفارم کیا کہ یہ اتنے پیسے ہیں, یہ پیسے پروو نہیں ہو سکے, ملک ریاض نے نہیں کیے, یہ ہم آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, وہاں سے ٹرانسفر کیا. اس وقت تھے اکبر, اس کا کیا نام تھا, شہزاد اکبر. شہزاد اکبر تھے نیب کے احتساب کے ایڈوائزر تھے. تو انہوں نے یہ کلیئر کیا تھا کہ یہ پیسہ پاکستانی حکومت کا ہے اور پاکستانی ریاست کا ہے, اور حکومت جو ہے سپریم کورٹ نہیں ہے, سپریم کورٹ حکومت سے الگ ہے. یہ پیسہ ہمارے پاس آئے گا, یہ اسٹیٹ کے پاس رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن ملک ریاض کے اور عمران خان کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے, وہ آپ نے ایک لیک سنی تھی ویڈیو ملک ریاض کی بیٹی کی, جو فرح گوگی سے اپنے والد سے بات کر رہی تھی, اس کو بتا رہی تھی کہ جی وہ جو ڈیل ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ نے ڈائمنڈ کی جو ہے ایک رنگ بنوا کے دینی ہے, اور وہ فرح گوگی یہ مطالبہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, وہ ساری اس کا ایک حصہ تھا. تو وہاں پہ کیا ہوا, وہاں پہ ڈیل ہوگی. ڈیل یہ ہوئی کہ یہ جو پیسہ وہاں سے واپس آیا ہے, یہ سارا پیسہ اسٹیٹ اپنے پاس نہیں رکھے گی, یہ سپریم کورٹ کو ٹرانسفر کرے گی. اچھا, سپریم کورٹ ٹرانسفر کیوں کرے گی؟ ہاں کیوں کرے گی کہ ملک ریاض پر ایک میاں ثاقب نثار کے زمانے میں ایک یہاں پہ کیس چلا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی جو بنایا ہے یہ سرکاری زمین تو تھی, لیکن سرکاری زمین کا جو ریٹ تھا, جو بھاؤ تھا, اس سے کم یہ زمین لی گئی ہے, لہٰذا اتنے پیسے دینے پڑیں گے. 460 قسطوں میں دینے تھے. اس پہ راضی ہوئی تھی سپریم کورٹ,
اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرانا تھا. ٹھیک ہے, اس کے سپریم کورٹ جو ججز تھے اس کو مانیٹر بھی کر رہے تھے, لیکن یہ ابھی طے نہیں ہوا کہ وہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا, وہ جیسے پیسہ ملک ریاض کا آیا, وہ تو پاکستانی حکومت کا تھا, لیکن انہوں نے وہ پیسہ سپریم کورٹ کو ٹرانسفر کر دیا, جو ملک ریاض کے اکاؤنٹ سے, ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, یعنی اس کا کس کی طرف سے, ملک ریاض کی طرف سے, کہ بھئی یہ 60 ارب جو ہے ہماری قسط ہے. ہاں, تو انہوں نے, گورنمنٹ کا یہی کہنا ہے اب کہ وہ پیسہ جو تھا, وہ یو کے والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ تھا پاکستانی اسٹیٹ کا, ملک ریاض کا نہیں تھا, کیونکہ وہ کلیم کر رہا تھا لیکن انہوں نے ثابت نہیں کیا. تو یہ پیسہ سارا واپس آ گیا گورنمنٹ کے پاس. گورنمنٹ نے بڑی مہربانی کی ملک ریاض, اور ملک ریاض نے اس کے بدلے وہ زمین جو ہے, اچھا ملک ریاض نے کیا کیا, سارا پیسہ تو اس کو مل گیا, لیکن کچھ حصہ ان کا بھی بنتا تھا, عمران خان کا اور شہزاد اکبر کا. تو انہوں نے ایک القادر ٹرسٹ بنایا تھا, ڈائریکٹ نہیں لے سکتے تھے, ٹرسٹ بنایا جس پہ زلفی بخاری ایک اور جو ہے نا بندہ, وہ ٹرسٹی تھے اس کے. تو اس کے بعد جو ہے نا زلفی بخاری اور وہ نکل گئے, بابر احمد تھے, بابر احمد تھے, ٹھیک. تو اس کے بعد یہ دونوں بن گئے ٹرسٹی, عمران خان اور اس کی بیوی بشرا, ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے نا, ان کا یہ تھا کہ ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں, تو ملک ریاض نے اسی پیسے کے عوض ان کو زمین دی تھی کہ یہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں. تو سارا قصہ یہی ہے. اچھا, یہ حکومت نے پروو کرنا ہے کہ یہ کیسے درست ہے, ان کے الزامات صحیح ہے یا نہیں ہے. پاکستان میں ویسے اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ ثابت بھی ہوتے ہیں, لیکن ثبوت پیش نہیں کیے جاتے, پھر آگے چل کر معاملات ختم ہو جاتے ہیں. ممکن ہے کہ عمران خان کو آگے جا کر ریلیف ملے اور آگے جا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بن جائے, اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بگڑ جائے, پھر ان کو نکالنے کے لیے عمران خان کو لائیں اور عمران خان کو ریلیف دیں, وہ پیسہ, وہ کیسز سارے جو ہے نا ختم ہو جائیں. بالکل, پاکستان میں کچھ بھی چیز جو ہے ممکن ہے. پاکستان ایسا ملک ہے, اس کی پوری دنیا کے اندر ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز سرٹن نہیں ہے, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل, آپ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو عمران خان کو بلایا ہے اور اس پر کیا احکامات ہوتے ہیں, اور سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد اب ملک کی سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے, ان تمام تر صورتحال پر بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے, کسی نئے موضوع اور کسی نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. ہمارا چینل جس دوست نے سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.